एपिसोड 6। अगले रोज मालूम है कि लाहौर में वाली जी के लाडले पालतू कुत्ते हीरे की हालत तशवीशनाक है। उसे शदीद किस्म का नमूनिया था। सीनियर वेटनरी डॉक्टर ने उसे तकरीबन लाइलाज करार दे दिया था। वाली जी उसी रोज अफसरदगी के आलम में लाहौर रवाना हो गए। उन्होंने वहाँ एक तारीख भी भुगतना थी। इम्कान था कि उनकी वापसी 3-4 रोज बाद ही हो सकेगी। उनकी गैर मौजूदगी में उनका तायाजाद भाई चौधरी अजीजी हवेली का करता धरता होता था। हस्ब तवक्को उस रात 9-10 बजे बेगम जी की कॉल आ गई। सर्दी बहुत ज्यादा थी। मैं लिहाफ में दिपका व रेवड़ियां और भुने हुए चावल खा रहा था। इंटरकॉम यानी बम्बू काट का रिसीवर मेरे पास ही रखा था और नजर गाहे बगाहे उसकी तरफ उठ जाती थी। बेल होने पर रिसीवर उठाए तो दूसरी तरफ से बेगम जी की खनकती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। लगता है कि मुझे भी आपकी आदत हो गई है। उन्होंने हंसते हुए कहा, किसी चीज की आदत होना अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी बहुत परेशानी होती है, लेकिन दिल का क्या किया जाए, ये तो अपनी मर्जी का मालिक होता है ना जी। हमारी बातों में झिझक कम होती जा रही थी। उस रात भी हमने बड़ी देर तक बातें की। आज तो वाली जी भी हवेली में नहीं थे। मुकम्मल आजादी थी। हवेली के अंदरूनी कमरे में बेगम जी पलंग पर दराज थी और मैं यहाँ अपने क्वार्टर नुमा ढारे में अंगीठी के सामने पांव फैलाए बैठा था। मेरे अकब में रखी लालटेन सामने हल्के नीले रंग की कच्ची दीवार पर मेरा बहुत बड़ा साया बना रही थी। रात तवील, सर्द और तारीख थी। बाहर फाटक के पास रखवाली के कुत्ते गाहे बगाहे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे और नसरुल्लाह की दूर अफ्तादा आवाज आती थी जो उन्हें पुचकारने की कोशिश करता था। हम दोनों धीमी आवाज में बोलते चले जा रहे थे। मैंने घड़ी देखी और शशदा रह गया। हमें बातें करते हुए 3 घंटे हो चले थे, मगर लगता था कि 10-15 मिनट हुए हैं। बेगम जी ने अपनी पसंद नापसंद बताई। वो कौन से खाने पसंद करती हैं, रेडियो पर किस किस्म के प्रोग्राम सुनती हैं और कैसे कपड़े उनको अच्छे लगते हैं। मैंने अपने बारे में बताया। बेगम जी की बातों से अंदाजा होता था कि वो मेरी जिंदा दिली और दिलेरी से मुतासर हैं। खास तौर से लड़ाई भिड़ाई में मेरी महारत और बेखौफी उनको पसंद आई थी। इस सिलसिले में कुछ किरदार रौनक अली ने भी अदा किया था। उसने मेरे बारे में बेगम जी को बढ़ा चढ़ाकर बताया था और कहा था कि मैं कई मौकों पर अकेला ही 7-8 बंदों को आगे लगा चुका हूँ और ये कि पूरे जिला में शायद ही कोई बंदा लठबाजी और लड़ाई भिड़ाई में मेरा मुकाबला कर सकता हो। मैंने कहा, रौनक अली साहब बहुत मखौलिया हैं बेगम जी, उनकी बातों पर ना जाएं। तुम भी कुछ कम मखौलिया नहीं हो। बातों बातों में उनके हीर पड़ने का जिक्र छिड़ गया। मैंने कहा, इस बारे में मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं आप ये ना समझ ले कि मैं तारीफ के बदले तारीफ कर रहा हूँ। चलो नहीं समझती। वो हंसी। यकीन करें, आप बहुत अच्छा गाती हैं। आपकी आवाज कानों में नहीं दिल में उतरती है। अच्छा? उन्होंने एक ऐसा फिक्रा कहा जिसकी मुझे हरगिज़ तवक्को नहीं थी। सुनाओ। यानी इस बम्बू काट पर? मैं हकलाया, अगर तुम कहो तो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे लिए गा सकती हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं। प्लीज, मैं खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा। मैंने महसूस किया कि उन लम्हों में हम दोनों बिल्कुल नौखेज लड़के लड़की की तरह एक्ट कर रहे थे। बेगम जी बड़े खास मूड में थी। ये तरंग से भरी हुई कैफियत थी। वो जैसे किसी भी जरिए से उस तरंग का इजहार चाहती थी और ये इजहार हीर सुनाने की सूरत में जाहिर हो गया था। बाजार के सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। रात के सन्नाटे में जब गली कूचे नींद में डूबे थे और खेत खलियानों में यख बस्ता हवाएं चल रही थी, कोई इंटरकॉम पर हीर वारिस्टा सुनाने की बात कर रहा था। खुद ही पेशकश करने के बाद वो कुछ देर पसोपेश करती रही, फिर लाइन पर खामोशी छा गई। मैंने चंद लम्हों के लिए समझा कि शायद वो रिसीवर कर्डल पर डालकर चली गई हैं, लेकिन फिर एकदम रिसीवर पर उनकी आवाज गूंजी और मैं हैरान रह गया। वो हीर पड़ रही थी, लेकिन पूरी आवाज से नहीं। उन्होंने अपनी आवाज बारीक कर ली थी। उसे मौसीकी की जुबान में गले में गाना कहा जाता है। ये आवाज थी या जादू? मैं धड़कते दिल के साथ सुनता रह गया। खत्म करने के बाद उन्होंने चंद सेकंड की खामोशी इख्तियार की, फिर बड़ी अदा से पूछा, बस? कमाल है, आपने तो हैरान कर दिया। जी चाहता है बस आप पढ़ती जाएं और मैं सुनता जाऊं। बना रहे हो? बिल्कुल नहीं, जो कह रहा हूं दिल की गहराई से कह रहा हूं। और हकीकत भी यही थी। हो सकता है मेरे अल्फाज से 15-20% इजाफी तारीफ शामिल हो, लेकिन बाकी 80-85% तारीफ सिर्फ और सिर्फ सच थी। प्लीज थोड़ा सा और सुनाएं। मैंने रुमानी लहजे में कहा। रस्मी पसोपेश के बाद उन्होंने फिर चंद शेर पढ़े। आखिर में फिर उसी अदा से पूछा, बस? उनकी ये सवालिया बस एक मीठे तीर की तरह दिल में लगती थी। नहीं, कुछ और। मैंने भी अदा से कहा। वो हंसी। देखो कितनी उल्लू लग रही हूं मैं। चौकड़ी मारकर बिस्तर पर बैठी हूँ और फोन पर तुम्हें हीर सुना रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे लिए हीर पढ़ेंगी। मुझे अपने कानों की खुशकिस्मती पर हैरत हो रही है। वाली जी ठीक ही कहते हैं, तुम हरफन मौला हो, शायरों जैसी बातें भी करते हो, डंडा सोटा भी चलाते हो, रज के मजाकिया भी हो और तुम्हारी दवाएं भी असर दिखाती हैं। मैंने दिल में सोचा, बेगम जी तुम भी तो अजीब हो। वाली जी से मोहब्बत भी करती हो,
نماز روزے کا خیال بھی ہے، اور تمہاری آنکھوں سے میرے لیے وہ پیغام بھی نشر ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی پر 100 جان سے فدا ہونے کو دل چاہتا ہے۔ اس رات میرے اور ان کے درمیان قریباً 5 گھنٹے تک بات ہوئی۔ جی ہاں، پورے 5 گھنٹے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل وغیرہ کا کہیں تصور بھی نہیں تھا۔ ان 5 گھنٹوں میں انہوں نے مجھے کئی بار ہیر سنائی اور آخر میں ہر بار بڑی جان لیوا ادا سے پوچھا، بس؟ اس رات ہم دونوں کے درمیان تکلف کے کئی پردے گرے۔ میں نے ہمت کر کے بیگم جی کو بیگم جی کے بجائے بلقیس صاحبہ کہہ کر مخاطب کیا اور انہوں نے بالکل بھی برا نہیں مانا۔ میں انہیں بلقیس صاحبہ کہہ کر مخاطب کرتا رہا اور وہ مجھے خاور کہتی رہیں۔ ہمارے درمیان طے ہوا کہ ہم روزانہ کم از کم ایک بار ضرور انٹر کام یعنی بمبو کارڈ پر بات کریں گے۔ اگلے روز میں حامد کو پڑھانے گیا تو بیگم بلقیس اندر کے برآمدے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ بس ان کی ایک جھلک دیکھ کر میں حامد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد تاجو میرے لیے گاجر کا حلوہ لے آئی، ساتھ میں نیم گرم اور نیم سرخ دودھ سے لبالب بھرا ہوا گلاس تھا۔ حامد اب پہلے سے کافی زیادہ سدھر گیا تھا۔ وہ اب تک مجھے تم کہہ کر بلاتا رہا تھا مگر اب آپ کہنے لگا تھا۔ کل اسے مجھ سے تھوڑی سی جھڑکیاں پڑی تھی مگر آج اس نے اچھا کام کیا، تختی بھی صحیح لکھی تھی۔ میں نے اسے شاباش دی اور اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گیا اور میری گود میں چڑھ بیٹھا۔ دروازے کی اور سے بیگم جی حامد سے میرا لاڈ دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھیں۔ اچانک حامد کی کوہنی سے میری کلائی کا کھرن چل گیا۔ میں نے جلدی سے آستین چڑھائی۔ یہ میرے جذباتی بن کا وہی زخم تھا جو لالٹین کے ساتھ داغے جانے سے آیا تھا۔ خون رسنے لگا۔ حامد بھی پریشان ہو گیا۔ بیگم بلقیس اندر آ گئی۔ کیا ہوا خاور؟ یہ خون کیسے نکلا؟ میں نے انہیں زخم دکھایا۔ یہ کیسے ہوا؟ مجھے ان کے سوال کا مزہ آیا۔ ایک بار تو جی میں آئی کہہ دوں یہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر میں نے بہانہ بنایا کہ نیند کی حالت میں میرا بازو لالٹین سے لگ گیا تھا۔ انہوں نے اندر سے لال دوا لا کر دی۔ جب وہ مجھے دوا تھما رہی تھی تو ان کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرائیں اور جسم میں عجیب سی سنسنی کی لہریں دوڑ گئیں۔ میں نے خود ہی زخم پر دوا لگائی اور آستین اڑس لی۔ اس رات بھی بیگم بلقیس کی کال 9-10 کے درمیان آئی۔ میں حسب معمول چاچا عسکری کے کمرے میں تھا۔ ساتھ والا کمرہ خالی تھا کیونکہ وہ میرا تھا۔ دوسری طرف والے کمرے میں ہیڈ مالی گلاب دین اور اس کا بیٹا گلزار ہوتے تھے۔ گلزار کی ڈیوٹی آج کل گاؤں سے باہر مچھلی کے تالاب پر لگی ہوئی تھی۔ گلاب دین بہت اونچا سنتا تھا۔ مجھے متعلق فکر نہیں تھی کہ میری دھیمی آوازیں کسی کے کانوں تک پہنچیں گی، پھر بھی احتیاطاً کسی وقت میں لحاف کے اندر منہ گھسا لیتا تھا۔ اس رات بھی ہم نے محو ہو کر گفتگو کی۔ حوصلے آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے تھے۔ میری درخواست پر بیگم جی نے پھر اپنی مدھر آواز کا جادو جگایا۔ یقیناً انہیں تسلی تھی کہ ان کی آواز نہیں سنی جا سکتی ورنہ وہ ایسا رسک کیوں لیتی۔ میں نے تہہ دل سے ان پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے۔ 3 گھنٹے کی گفتگو کے بعد میری کمر اکڑ گئی۔ میں نے بستر پر لیٹ کر پھولدار چھینٹ کا لحاف اپنے اوپر لے لیا۔ لحاف کے اندر ان کی آواز ابھری تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بھی میرے ساتھ لحاف کے اندر ہی ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ میں بستر پر آدھی لیٹی ہوں، پاؤں انگیٹھی کے اوپر ہیں۔ اور تم؟ میں بھی لیٹ گیا ہوں، لحاف کے اندر۔ یوں لگ رہا ہے آپ بھی لحاف کے اندر سے ہی بول رہی ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ان باتوں میں ایک طرح کا موزوں بہاؤ تھا جو بتدریج گفتگو کو خاص طرف لے جا رہا تھا۔ اب ہمیں بات کرتے ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تم بھی گا سکتے ہو؟ انہوں نے سوئے سوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تم تو ہر فن مولا ہو، ضرور گاتے ہوگے، مگر اتنی ہمت نہیں کہ بلقیس بیگم کے سامنے گا سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ کی باتوں کی طرح آپ کی خاموشی بھی اچھی لگتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، بند کر دیتی ہوں۔ نہیں، دور ہونے والی خاموشی نہیں، پاس رہنے والی خاموشی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرتے رہے۔ ایک میرے اندر کچھ ہونے لگا، کوئی لہر سی چلنے لگی، کوئی نظام حرکت میں آ گیا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں لگتا کہ ہم ایک دوسرے کے پاس ہیں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی جگہ۔ آپ کس کا روڈ پر لیٹی ہیں؟ بائیں پر، اور میں دائیں پر، یعنی ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کی سانسیں سن رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے نا؟ انہوں نے ایک بار پھر ہوں میں جواب دیا۔ میں نے بے ساختہ کہا، مجھے ایسا لگتا ہے آپ کا منہ میرے منہ کے بالکل پاس ہے۔ وہ ہولے سے ہنس دی اور مختصر سی ہوں کی۔ میں نے چند لمحے تک حوصلہ جمع کیا، پھر ماؤتھ پیس سے ہونٹ لگا کر چومنے کی آواز پیدا کی۔ دوسری طرف سے گمبھیر خاموشی تھی۔ خاموشی طویل ہوئی تو میں نے پوچھا، آواز آئی؟ ہاں۔ تو آپ نے جواب نہیں دیا؟ ایسی بات کا بھلا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، اچھا خدا حافظ۔ میں نے لرزہ لہجے میں کہا اور انٹر کام بند کر دیا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا تھا کہ اگر گفتگو جاری رہی تو کہیں وہ کوئی سخت بات نہ کہتے۔ اگلے روز میں حامد کو پڑھانے بھی نہ جا سکا۔ ایک طرح کی خوف آمیز جھجک تھی جو مجھے بیگم جی کا سامنا کرنے سے روک رہی تھی۔ پتہ نہیں ان کا رویہ کیا ہونا ہے۔
اگر ان کی کسی بات سے مجھے رنج پہنچتا ہے تو شاید میرے لیے یہاں راجوال میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ ان معاملوں میں میں بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ رات کو ان کی کال بھی نہ آئی۔ کال کے نہ آنے سے دل میں مزید وسوسے جاگے، کہیں میں حد سے آگے تو نہیں بڑھ گیا۔ اگلے روز میں حامد کو پڑھانے تو گیا مگر بیگم صاحبہ سے سامنا نہیں ہوا۔ رات تک کا وقت میں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ والی جی اور چاچا عسکری ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ انہیں کل آنا ہے۔ اس کا مطلب تھا آج رات بات نہ ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے 3-4 دن مزید نہ ہو۔ میں نے 9 بجے سے کال کا انتظار شروع کر دیا۔ دیہات میں 9 بجے کا وقت کافی زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ 10 بجے اور پھر 11 بج گئے۔ ٹرانزسٹر پر گانوں کا فرمائشی پروگرام بھی ختم ہو گیا۔ کچے فرش پر سگریٹ کے کئی ٹوٹے جمع ہو چکے تھے۔ میرا پیمانہ صبر لبریز تھا۔ میں نے سوچا خود کال کر لیتا ہوں۔ میرے ہاتھ ریسیور کی طرف بڑھی تھی کہ گھنٹی بج گئی۔ انٹرکام کی الیکٹرانکس گھنٹی عام ٹیلی فون کی گھنٹی سے مختلف ہوتی ہے۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف بیگم جی تھیں۔ السلام علیکم، انہوں نے مخصوص لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، میں کل آپ کا انتظار ہی کرتا رہا۔ کل پھر ترنجن تھا۔ ساتھ والے پنڈ سے 2-4 سہیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ پہلے چرخہ چلتا رہا، پھر ٹپے گائے جانے لگے۔ میں نے سوچا اگر کام جلدی ختم ہوگا تو تم سے بات کروں گی، مگر وہاں تو ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ مغلوں کی 2 کڑیوں کے درمیان تیزی سے کروشیا چلانے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ وہ شور پڑا کہ کچھ پوچھو نہ۔ آخر میں خالہ برکتیں نے بات شروع کر دی۔ پھلا بادشاہ زادی کی بات یعنی کہانی۔ بات اتنی لمبی تھی کہ فجر کی بانگیں ہو گئی اور ککڑ بولنے لگے۔ اچھا، تو آپ نے خالہ برکتیں کی بات سن لی؟ میں تو بغیر بات کے آخری رات تک جاگتا رہا۔ ویسے میں بھی پریشان تھی۔ کیوں؟ تم حامد کو پڑھانے بھی نہیں آئے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ کس بات پر؟ اسی بات پر۔ کچھ پتہ تو چلے۔ کچھ بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، میں نے تمہارے سوال کا جواب جو نہیں دیا تھا۔ دل میں پھلجھڑیاں سے چھوٹ گئیں۔ ان کا اشارہ پچھلی گفتگو کے آخری لمحوں کی طرف تھا۔ چلے کوئی بات نہیں، میں نے فراغ دلی سے کہا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار پھر ہونٹوں کو ماؤتھ پیس سے لگا کر چومنے کی آواز پیدا کی۔ جواب میں ان کی ہنسی بڑی دل فریب تھی۔ اس رات بھی ہماری بے تکلف گفتگو جاری رہی، یہ جانتے پوچھتے بھی کہ یہ بالکل غلط راستہ ہے۔ گفتگو کے دوران ایک جگہ اچانک بیگم جی خاموش ہو گئیں۔ میں کتنی ہی دیر تک ہیلو ہیلو کرتا رہا مگر آواز نہیں آئی، بس قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ رابطہ ہوا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، بھایا جی آ گئے تھے، آدھی رات کو حقے کی چلم کے لیے گڑ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ بھایا جی سے ان کی مراد والی جی کے تایازاد چودھری عزیز تھے۔ پھر کیا؟ میں نے رضائی اوپر کھینچ لی اور تمہارے بمبو گارڈ کو بھی چھپا لیا، لیکن مجھے لگتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ شک تو ضرور ہوا ہے۔ بڑی تیز نظر ہے ان کی۔ کچھ کہا تو نہیں انہوں نے؟ نہیں۔ اگلے روز والی جی لوٹ آئے۔ اسپتال والوں نے ہیرے کو لاعلاج قرار دے کر لوٹا دیا تھا۔ ہیرا کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اب بیمار ہو کر اور بھی بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی کھال لٹکی ہوئی تھی اور بڑی بڑی آنکھوں میں اندھیرا سا اترتا دکھائی دیتا تھا۔ شاید والی جی کی طرح والی جی کے اس شاندار کتے کے بھی اچھے دن گزر چکے تھے۔ کتے کے لیے ایک ویٹرنری ڈاکٹر لاہور سے کتے کے ساتھ ہی آیا تھا۔ اس نے کتے کے کمرے میں 2 انگیٹھیوں کا انتظام کر دیا، زمین پر موٹا رمدہ بچھوایا اور دیگر انتظامات کیے۔ ایک لحاظ سے سب کچھ اس لیے تھا تاکہ ہیرے کے آخری چند دن اچھے طریقے سے گزر سکیں۔ والی جی کا دایاں ہاتھ ابھی تک ٹھیک طرح سے کام نہیں کرا تھا۔ میں نے اس بارے میں رونق علی کو کریدا تو اس نے کہا، مجھے بھی اس بارے میں 2 دن پہلے ہی تھوڑا بہت پتہ چلا ہے۔ شامپور کی کڑی سمینہ غیر برادری کے ایک منڈے سے ملتی جلتی ہے۔ دونوں کی ملاقاتیں شامپور کے کھیت میں ہوتی رہی ہیں۔ شامپور جاگیر کے 3 پنڈوں میں سے ایک تھا۔ مخبری ہونے پر والی جی نے کڑی اور منڈے کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور منڈے کو مار شار بھی لگائی۔ اسے مارتے ہوئے ہی والی جی کے ہاتھ پر چوٹ لگی۔ اپنے پنڈ کی کڑی کا معاملہ ہے، وقتی طور پر تو دبا شبا لیا گیا، پر ایسی باتیں چھپتی کب ہیں؟ کچھ کہتے کہتے رونق علی ایک دم چپ ہو گیا۔ آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد وہ بولا، مجھے سارے قصے میں کوئی گڑبڑ شڑبڑ لگتی ہے۔ جس منڈے کا نام لیا جا رہا ہے نا، وہ بڑا خراٹ ہے۔ سمینہ نام کی اس کڑی کو بھی میں چنگی طرح جانتا ہوں۔ وہ سیدھی سادھی ہے اور سونی بھی ہے۔ پتہ نہیں وہ اس لنگور کے چکر میں کیسے آ گئی۔ مجھے تو یہ کوئی مجبوری شجبوری کا معاملہ لگتا ہے۔ ویسے میں نے اپنی CID لگائی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ پتہ ضرور چلے گا۔ مجھے لگتا ہے اس منڈے نے کڑی کو کسی طرح پھنسا لیا ہے۔ والی جی کے آنے کے بعد 3-4 روز تو ہماری ٹیلی فونک گفتگو نہ ہوئی، مگر یہ سلسلہ پھر دوبارہ چل نکلا۔ جس وقت ہماری بات چیت ہوتی، والی جی یا تو سو رہے ہوتے یا پھر موجود ہی نہ ہوتے۔ ہماری باتوں میں والی جی کا ذکر بھی کثرت سے ہوتا، خاص طور سے بیگم جی تو بار بار ان کی بات چھیڑ دیتی۔ والی جی کی پریشانی، ان کے مسئلے۔ میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ والی جی کی ناقابل فہم پریشانی ہنوز برقرار ہے۔
یقیناً یہ معاملہ صرف سمینہ والا نہیں تھا بلکہ کوئی اور بھی بات تھی۔ میں نے اس معاملے میں رونق علی سے ٹو لگانے کی کوشش کی، اس کو کلاس والے کی شاندار برفی کھلائی، ساتھ میں الائچی والی دودھ پتی کا انتظام بھی کیا، مگر کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ رونق نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ زمینداروں کے 100 طرح کے بکھیڑے ہوتے ہیں، 3-4 کیسوں کی تو تاریخیں ہی لاہور میں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ وہ بیمار شیمار بھی رہتے ہیں، خاص طور سے سخت گرمی اور سخت سردی میں تو ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ مجھے لگا اس بارے میں رونق علی کو زیادہ پتہ نہیں۔ رونق علی کا زیادہ وقت کھانے پینے یا ڈسکے کے چکر لگانے میں گزر جاتا تھا۔ مجھے ٹو لگی تھی کہ وہاں کسی نورا بائی سے اس کا ملنا جلنا ہے۔ ایک رات مجھے والی جی کی پریشانی کے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا۔ یہ کالی رات تھی، تاروں کی روشنی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ میں چاچا عسکری کے پاس بیٹھا تھا اور انہیں مشورہ دے رہا تھا کہ وہ ایک اور شادی کر لے۔ اس کی پہلی بیوی تو اب صرف سر پر دوپٹہ باندھ کر ہائے ہائے کرنے کے لیے رہ گئی ہے۔ ایسی باتیں چاچا کے دل کو لگتی تھی اور وہ اندر سے خوش ہو جاتا تھا۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ چاچا کے کمرے میں رکھے ہوئے بمبو کاٹ کی گھنٹی بج اٹھی۔ چاچا نے ریسیور اٹھایا۔ جی سرکار، اس نے آواز سنے بغیر ہی کہا۔ دوسری جانب والی جی تھے۔ چاچا نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا اور 3-4 بار اچھا جی اچھا سرکار کہہ کر فون رکھ دیا۔ میں سوالیہ نظروں سے چاچا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا والی جی نے کہیں جانا ہے، انہوں نے کہا صوفی اسلم جیپ کا تیل پانی چیک کر لے۔ اتنی رات کو کہاں جانا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ چاچا اسلم کو بتانے چلا گیا۔ میں کچھ دیر اس کے کمرے میں بیٹھا رہا اور انٹر کام کو تکتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کچھ جاننے کی کوشش کروں۔ قریباً پون گھنٹے بعد جب والی جی کی جیپ کچے راستے پر اچھلتی کودتی کھیتوں کی طرف روانہ ہوئی تو میں بھی گھوڑی پر سوار ان کے پیچھے تھا۔ میں نے جیپ سے خاصا فاصلہ رکھا تھا۔ جیپ کی عقبی سرخ بتیاں میری رہنمائی کر رہی تھیں۔ میں نے سردی اور شناخت سے بچنے کے لیے اپنا منہ سر ایک گرم چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہ کچا راستہ مکئی اور کماد کے وسیع عریض کھیتوں کے اندر سے بل کھاتا گزرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر جیپ کی رفتار زیادہ تیز نہ ہوئی تو میں آسانی سے پیچھا جاری رکھ سکوں گا، اور رفتار زیادہ تیز ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹریکٹر، ٹرالیوں اور بیل گاڑیوں نے بارشی پانی میں چل چل کر راستے کا حشر نشر کر رکھا تھا۔ جیپ کے اندر والی جی، چودھری عزیز اور ایک گن مین بیٹھے تھے۔ جیپ کی ہچکولے کھاتی روشنیاں آگے بڑھتی رہیں۔ کہیں کہیں جب جیپ اور گھوڑی کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہوا تو میں نے اپنی گہری نسواری گھوڑی کھیتوں میں ڈال دی اور ایک طرح کا شارٹ کٹ لگا کر پھر جیپ کے نزدیک پہنچ گیا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ جیپ کا رخ قریبی گاؤں عاقل پور کی طرف ہے۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچ کر جیپ رک گئی۔ یہاں پکی اینٹوں کا بنا ہوا ایک بہت بڑا گودام سا تھا۔ اس گودام کی 4 دیواری مٹی اور گارے کی تھی۔ یہ گودام قریباً 4 کنال میں پھیلا ہوا تھا۔ میں نے گھوڑی کو کافی فاصلے پر روک دیا اور ایک ایکڑ سے باندھ دیا۔ میں نے دیکھا والی جی، چودھری عزیز اور گن مین وغیرہ جیپ سے نکلے۔ ایک بڑی ٹارچ روشن کر کے وہ گودام کی دیوار کے آس پاس کا جائزہ لینے لگے۔ مجھے معلوم تھا یہ زمینیں والی جی کی ہیں اور ان کی حد عاقل پور کے نمبردار شہاب موکھل کی زمین سے ملتی ہے۔ یقیناً یہاں کوئی گڑبڑ تھی۔ دور سے تو صاف دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر پتہ چلتا تھا کہ والی جی کی زمین میں پانی وغیرہ کھڑا ہے۔ یہ عجیب سی بو والا پانی تھا اور گودام کی طرف سے آیا تھا۔ یہاں مجھے ایک چھوٹا سا فش فارم بھی دکھائی دیا۔ والی جی اور ان کے ساتھی کچھ دیر تک فش فارم کا جائزہ بھی لیتے رہے، پھر وہ جیپ پر سوار ہوئے اور واپس ہو گئے۔ اگلے روز صبح 10 بجے کے قریب میں گھوڑی پر سوار ہو کر پھر عاقل پور پہنچ گیا۔ گھوڑی کے ساتھ 2 تھیلے لٹک رہے تھے۔ میرے پاس ایک شارٹ گن بھی تھی۔ اس شارٹ گن سے میں نے راستے میں 4-5 فاختائیں ماری، 2-4 جل ککڑ شکار کیے اور انہیں جیبی چاقو سے ذبح کر کے تھیلے میں ڈال لیا۔ میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں کسی خاص مقصد سے نہیں بلکہ شکار کرتے ہوئے اس طرف آن نکلا ہوں۔ رات جس جگہ والی جی رکے تھے میں وہاں پہنچا تو دور ہی سے خاص طرح کی بدبو نتنوں میں گھسنے لگی۔ یہ رات والی بو سے علیحدہ تھی اور فش فارم سے آ رہی تھی۔ میں فش فارم پر پہنچا۔ فارم کا رکھوالا ہیڈ مالی گلاب دین کا بیٹا گلزار تھا۔ وہ بہت افسردہ سے ایک طرف بیٹھا تھا۔ میں فارم کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ فارم کے پانی پر بے شمار مردہ مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ یہ پلی ہوئی رہو اور تھیلا مچھلیاں تھیں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سینکڑوں مچھلیاں اس بدبودار پانی کی وجہ سے مری ہیں جو گودام کی طرف سے آیا ہے۔ دکھ اور غصے کی ایک شدید لہر نے مجھے سرتاپا جھنجھوڑ دیا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ میں نے گلزار سے پوچھا۔ وہی جو پہلے ہوتا رہا ہے، گلزار نے افسردگی سے کہا۔ موکھلوں نے شرارت کی ہے، اپنے کارخانے کا گندا پانی ہماری طرف چھوڑ دیا۔ گلزار نے گودام نما عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ کارخانہ ہے؟ آہو جی، پہلے گودام تھا، اب یہ لوگ یہاں کوئی کام شام کرنے لگے ہیں۔ بڑا زہریلا پانی نکلتا ہے یہاں سے۔ تب میں نے دھیان سے دیکھا، گودام یا کارخانے کی ایک دیوار میں تازہ تازہ سوراخ کیا گیا تھا۔ اس سوراخ میں سیوریج کا ایک بڑا پائپ دھرا تھا۔ کارخانے کا پانی یقیناً اسی پائپ سے گزر کر کھیتوں تک اور پھر فش فارم تک پہنچا تھا۔ کب ہوا یہ؟ کل شام جی، میں وانڈے گیا تھا۔ میرا چھوٹا بھرا شکیل تھا یہاں پر، اسے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ والی جی نے موکھلوں سے پوچھا نہیں؟ پوچھا تو ضرور ہوگا جی، پر وہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے والی جی کو دبایا ہوا ہے۔
کیا مطلب؟ بس جی، ہم تو ملازم لوگ ہیں، ہمیں اندر کی باتوں کا زیادہ پتہ نہیں، بس یہ اندازہ ہے کہ موکھل اس زمین کو والی جی سے لینا چاہتے ہیں، اسی لیے بات بے بات تنگ کرتے ہیں۔ آپ تو حویلی میں رہتے ہیں نا، آپ کو باہر کے حالات کا کم ہی پتہ ہوگا۔ پچھلے مہینے بھی یہاں… گلزار بولتے بولتے چپ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ڈر کا سایہ سا لہرا گیا تھا۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا، مجھے سفید شلوار قمیض والے 2 بندے نظر آئے، وہ گودام کے اندر سے نکل کر ہماری طرف آ رہے تھے۔ مجھے لگا میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی ہے۔ دونوں افراد کے پالش شدہ سیاہ جوتے دھوپ میں چمک رہے تھے، ان کے سفید کھڑکھڑاتے کرف لگے کپڑوں سے ایک طرح کا غرور جھلکتا تھا۔ میں نے ایک نگاہ گلزار کے زرد چہرے پر ڈالی اور اس سے پوچھا، کون ہے یہ؟ گلزار بولا، دائیں طرف چھوٹا موکھل ہے، ساتھ میں اس کے مامدہ پتر ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں مردہ مچھلیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ گلزار نے جس کو چھوٹا موکھل بتایا تھا اس کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ اس کی آنکھیں بھوری، بال ہلکے براؤن اور جبڑا خاصا چوڑا تھا۔ اس کے ساتھی کا حلیہ بھی ملتا جلتا تھا۔ چھوٹے موکھل نے استہزائیہ نظروں سے گلزار کو دیکھتے ہوئے کہا، اوئے، یہ تمہاری رہو مچھلیوں کو کیا بیماری پڑ گئی ہے؟ گلزار نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کو سب پتا ہے چودھری جی۔ او، یہ کیا گل کر رہا ہے تو؟ یہاں کا رکھوالا تو ہے اور پتا ہم کو ہوگا۔ اور سنا ہے کہ وہ تیرا والڑی صاحب بھی یہاں آیا ہوا تھا رات کو۔ وہ والی صاحب کو تحقیر آمیز انداز میں والڑی صاحب کہہ رہا تھا۔ گلزار نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ چھوٹے موکھل نے مجھے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے گلزار سے پوچھا، اوئے، یہ مانو بلی کون ہے؟ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ گلزار کے بجائے چھوٹے موکھل کا ساتھی بولا، والڑی صاحب کی پالتو لگتی ہے، شاید نئی بھرتی کے ساتھ آئی ہوگی۔ میرے اندر آگ سی دہکنے لگی، رگ پٹھے تن گئے۔ تم لوگ منہ سنبھال کر بات کرو تو اچھا ہے، اور یہ والڑی تم کس کو کہہ رہے ہو؟ چھوٹا موکھل سرخ انگارہ ہو گیا، تاہم بڑے اطمینان سے گلزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، والڑی اس کے خفیہ ابے کا نام ہے۔ کیا وہ اندر خانے تمہارا بھی کچھ لگتا ہے؟ میں لڑنا نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یہاں کی صورتحال کا صحیح علم ہی نہیں تھا، مگر چھوٹے موکھل نے جو بات کہہ دی تھی وہ بہت بڑی تھی، اب اس کا جواب دیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک سرخ چادر سی تن گئی، اس چادر میں مجھے بس چھوٹے موکھل کا چہرہ نظر آتا رہا، باقی سب کچھ میں بھول گیا۔ چھوٹے موکھل کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو اس قدر سخت اور جلدی جواب ملے گا۔ میرا طوفانی گھونسا اس کے تھوبڑے پر لگا تو وہ اچھل کر اپنے ہی کارخانے کے بدبودار پانی میں جا گرا۔ اس کا ساتھی پہلے تو ہکا بکا رہا، پھر چنگھاڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں کوہنی کی 2-3 سخت ضربیں لگائیں۔ جو ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، میں نے پلٹ کر اس کے چہرے پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ یہی وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ کارخانے کے اندر سے نمودار ہونے والے 4-5 بندے بھاگتے اور للکارتے ہوئے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے 2-3 کے ہاتھوں میں ہاکیاں تھیں۔ آنن فانن وہ میرے سر پر پہنچ گئے۔ اگلے 3-4 منٹ میں اس فش فارم کے کنارے ان سنسان کھیتوں کے درمیان زبردست رن پڑا۔ 3-4 منٹ کے اس گھمسان کے رن میں میں نے چھوٹے موکھل اور اس کے ساتھیوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ لڑائی کے آخری مرحلے میں میں نے ایک ڈشکرے سے ہاکی چھین لی۔ میری گھمائی ہوئی ہاکی کی چوٹ جس کو لگی، پھر وہ وہاں نہیں ٹھہرا۔ سب سے پہلے چھوٹے موکھل کا سر پھٹا۔ وہ غلیظ گالیاں نکالتا اور دھمکیاں دیتا ہوا گودام کی طرف بھاگا۔ وہ چلا رہا تھا، حرامزادو، دیکھ لوں گا، آج سب کو دیکھ لوں گا، آج گولیاں چلیں گی۔ اس کے جانے کے بعد باقی افراد بھی اسی کی طرح گالیاں بکتے اور دھمکیاں دیتے گودام کی طرف نکل گئے۔ ان میں سے اکثر کے چہروں پر تسلی بخش چوٹیں آئی تھیں۔ راہ فرار اختیار کرتے وقت ان کے چہرے حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقیناً ہرگز توقع نہ تھی کہ ایک اکیلا آدمی اتنی شدید مزاحمت کرے گا اور انہیں آنن فانن آگے لگا لے گا۔ اس سارے واقعے کے دوران میں فش فارم کا چوکیدار گلزار دم بخود کھڑا تھا۔ وہ اب بھی کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دہشت تھی۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، یہ بہت برا ہوا بھرا جی، اب یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ کیا کر لیں گے یہ؟ میں نے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، یہ اسلحہ لے کر آ جائیں گے، ہم کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا جو ایک بیری کے نیچے بندھا ہوا تھا۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اپنے کمرے کا دروازہ تک بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے کمرے کو تالا لگایا اور خود بھی گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ 1-2 منٹ کے اندر اندر ہم وہاں سے نکل گئے۔